बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, सर सैयद एक्सप्रेस का आज इफ्तिताह किया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने। शेख रशीद साहब ने ये नई ट्रेन आज चालू की है जो कि रावलपिंडी से कराची जाएगी 8 घंटे में। तो इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की जो तकरीर थी, रावलपिंडी से कराची जाएगी जी 8 घंटे जी कहा जा रहा है। तो इस मौके लाहौर में रुकेगी जी हाँ, ये इत्तला नहीं है, उसकी तफसीलात तो बाद में आएंगी। क्या लाहौर से, इसका मतलब लाहौर से अगर गई तो 6 घंटे में पहुंच जाएगी लाहौर से इंशाल्लाह। उम्मीद तो मेरा ख्याल कोई वो ट्रेन की डिटेल तो जारी बात उन्होंने तकरीर में कुछ मुगालता लग रहा है आपको। नहीं, डिटेल तो डिस्कस नहीं ना उन्होंने की। उन्होंने तो बताया कि कौन से इकदाम उठा रही है। उड़ के तो नहीं जाएगी ना जी, उड़ के तो नहीं जाएगी हो ना, सकते चली जाए सर, शेख साहब में कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर ही जाएगी ना पटरी पर। बहरहाल उस मौके पर जो बुलेट ट्रेन का एक तस्वुर था एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब का, हाँ, और कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे हम, वो बड़ी जल्दी पहुंच सकती थी। अब ये 8 घंटे में जापान में, कोरिया में नहीं, हम उससे कंफर्मेशन ले लेते हैं ना। ट्रैक क्या है, वक्त क्या था हाँ, ये तो देख रहे हैं। असल में तो मुद्दा इसमें शुबा है 8 घंटे, वो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। मेरा तो जो मतमय नज़र था वो तकरीर है वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो उन्होंने उस मौके पर इस ट्रेन की इफ्तिताह के मौके पर की। ये मेरा आज का पहला मौजू है। दूसरा मौजू है एमनेस्टी स्कीम के हवाले से, जिसका वक्त ख़त्म हो गया है और जो बेनामी जायदादें हैं उनको ज़ब्त किया जा रहा है। बिलखुसूस इस्लामाबाद से ख़बर आई, पिंडी से और कराची से ख़बर आई। फिर इसके बाद आज IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है वाशिंगटन में, जहाँ पे $6 अरब के पैकेज की मंजूरी का इम्कान है पाकिस्तान के लिए। और बैनुल-अक़वामी मुहाज पर ही पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी, जहाँ अमेरिका ने BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी को आलमी दहशतगर्द बलोचिस्तान लिबरेशन जी, इसको आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया है और इसकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद मुंजमद हो जाएगी इस ऐलान के बाद। मेरे ख्याल पाकिस्तान और बरतानिया दोनों इसको दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं। फिर राना सनाउल्लाह साहब का मामला भी है, इस पर आज मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने बड़ी तफसील से एक तकरीब में इज़हार ख्याल किया है। ANF से भी कुछ मुतालबात उन्होंने किए और उनका मौके भी पेश किया। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी राना सनाउल्लाह साहब की सेहत और उनके साथ जो होने वाला सलूक है उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ये मौज़ू भी हमारे प्रोग्राम का आज हिस्सा है। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह कह दिया जी कि नया पाकिस्तान तो बनना शुरू हो गया है। और फिर ये जो सबसे बड़ा सवाल था कि डॉलर की कीमत इतनी बुलंद क्यों हो चुकी है और रुपया इतना बेकदर क्यों हो चुका है, उसका नुस्खा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज बता दिया कैसे ठीक हो सकता है वो मामला। उन्हीं की ज़ुबान सुना दो ज़रा प्रोग्राम के आगाज़ से। देखिए, 10 साल में इन दो हुकूमतों ने 6,000 अरब से पाकिस्तान का कर्जा 30,000 अरब पे लेके गए। ये अरबोपति बन गए, कौम मकरूज हो गई है। इनसे भी हम जवाब लेंगे। जितना मर्जी आपने शोर करना है, जो मर्जी आपने करना करें, लेकिन ये कौम से मैं वादा करके आया था कोई NRO की छूट नहीं दूंगा। जिस मर्जी बादशाह से सिफारिश करवा लें, जिसके पास चले जाएं, घुटने गोड़े दबाएं उसके। शहबाज शरीफ ने असेंबली में खड़े होकर कहा जी देखें रुपया कितना गिर गया है, डॉलर ऊपर चला गया है। शहबाज शरीफ, आपका खानदान और वो जरदारी खानदान अगर आधा भी पैसा जो आप इस मुल्क का चोरी करके बाहर लेके गए हैं आधा भी वापस ले आए तो रुपया ऊपर चला जाएगा, डॉलर नीचे आ जाएगा। नया पाकिस्तान बनना शुरू हो गया है। आधा पैसा भी अगर ये दो ख़ानदान वापस ले आएँ तो वज़ीर-ए-आज़म साहब समझते हैं कि रुपया ऊपर और डॉलर नीचे चला जाएगा। जो वज़ीर-ए-आज़म का ये इज़हार ख्याल है ये उनको ज़ेब नहीं देता। कैसे? ये अफसोसनाक है। वो एक अपोजिशन लीडर नहीं है, ना ही कोई इंतखाबी मुहिम चल रही है। अब वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, पहले तो उनको पूरी तफसीलात जारी करनी चाहिए कि जो ये कह रहे हैं कि पैसा इन्होंने इस तरह लूटा, कितना पैसा किसने लूटा है, कैसे लूटा है, कहाँ से लूटा है, ये सारी तफसील बयान करें। अभी तो जो मुकदमात चल रहे हैं ना, उन मुकदमात में तो इस बात का कोई सुराग नहीं मिला। और मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ आपसे कि नवाज शरीफ साहब पर जो मुकदमा, जो 1-2 मुकदमे फैसले हुए हैं उनके, एक में उनको $25 मिलियन का जुर्माना है, एक में उनको 3 मिलियन पाउंड का जुर्माना है। और अपीलें उनकी चल रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उनका फैसला होना बाकी है। तो अगर जुर्माने की ये रकम है, ये तो टोटल रकम बनती है कोई $5 अरब के करीब।
اب اس کے بعد جو وہ یہ کہہ رہے ہیں جو شہباز شریف صاحب کے اوپر جو چارجز ہیں جو مقدمے بن رہے ہیں ان میں بھی کوئی چارج ابھی تک نیب کی طرف سے ایسا سامنے نہیں آیا جن میں آپ کہیں کہ اتنے ارب ڈالر جو ہیں وہ انہوں نے اڑا لیے ہیں. تو وزیر اعظم جو ہیں پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ دونوں حضرات اور پھر اگر زرداری صاحب کو بھی شامل کر لیں تو ان کے یہ سارے اعداد و شمار قوم کو پیش کر دیں تاکہ یہ واضح ہو جائے اور اگر وہ کہ بھئی ان کی بات میں کتنی صداقت ہے. اس سلسلے میں جو آج انہوں نے اپنی تقریر میں دلیل دی نا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 70 سالہ تاریخ میں جو ملکی قرضہ جات ہیں ان کی مد 6,000 ارب ڈالر بنتی ہے جو کہ 30,000 تک یہ لے گئے اور عام عوام کو تو فائدہ نہیں ہوا البتہ ان کے بچوں اور ان کے خاندان جو ہیں وہ ارب پتی ہوتے گئے ان کے کاروبار بیرون ملک بڑھتے چلے گئے. پاناما کیس کیا تھا وہ اسی کی رودات تھی اسی کی کہانی تھی اور اسی لیے وہ قرضہ کمیشن بنایا گیا تاکہ ان سے حساب مانگا جا سکے. جو بھی حساب مانگ لیں یہ وہ اس معاملے میں دلیل لکھ دے رہے ہیں. اصل میں یہ باتیں ساری جو ہیں بھٹو نے قرضہ کمیشن جو ہے اس کے نتیجے کا انتظار کرنا چاہیے. اگر انہوں نے قرضہ کمیشن بنایا ہے تو اس کی رپورٹ آئے گی اس کی تحقیقات ہوگی اس کا انتظار ہوگا نا. اس کے بعد وہ پہلے ہی فیصلہ کیسے صادر کر رہے ہیں ان کو کیسا الہام ہو گیا. دیکھیں کسی نے کاروبار یہ جو پیسہ وہ کہہ رہے ہیں نا بار بار یہ جتنا پیسہ پاکستانی بجٹ میں موجود رہا ہے نا کتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے کہاں خرچ ہوا ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے نا. وہ ڈاکومنٹڈ ہے سارا. تو اب اگر وہ کمیشن کی رپورٹ کا پھر انتظار کر لیں پھر تفصیلات کیسے جاری کر رہے ہیں ان کو. دیکھیں پاکستان کے وزارت عظمیٰ کے منصب پر جو صاحب تشریف فرما ہوں میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں ان کے منصب کی وجہ سے بھی اور ذاتی طور پر بھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے منصب کو داؤ پر لگا دیں. اور دیکھیے اگر یہ جو محاذ آ رہی ہے پاکستانی سیاست میں نے اپنی زندگی میں کئی یعنی جب سے میں طالب علم کے طور پر میں نے پہلے بھٹو یعنی ایوب خان کی اور ان کے مخالفین کی محاذ آرائی دیکھی جس میں ایوب خان کو اقتدار سے رخصت ہونا پڑا. اس میں پھر اس کے بعد بھٹو صاحب اور مجیب کی محاذ آرائی دیکھی اس کے نتیجے میں پاکستان دو لخت ہوا. پھر بھٹو صاحب کے اور ان کے مخالفین کی محاذ آرائی دیکھی جس کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق کا طویل ترین مارشل لا میں یہاں برداشت کرنا پڑا. پھر بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کی محاذ آرائی دیکھی 2-2.5 سال پر مبنی اور اس کے نتیجے میں یہ نتیجہ شاید سخت لفظ ہوگا اس کے دوران پھر پرویز مشرف صاحب جو ہے انہوں نے اقتدار سنبھال لیا. پھر پرویز مشرف سے سیاسی جماعتوں کی محاذ آرائی دیکھی مسلم لیگ نون کی اور ہماری پیپلز پارٹی کی اور تحریک انصاف بھی شامل تھی اس میں جوڈیشری کے حوالے سے اور وہ رخصت ہوئے. اس کے بعد ایک محاذ آرائی جو ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ موجودہ حکومت کی عمران خان صاحب کی اور مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی. جس قسم کی محاذ آرائی میں اب دیکھ رہا ہوں نا میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی اور پاکستان نے بھی نہیں دیکھی. اتنی بد زبانی اتنے الزامات اتنی گالی گلوچ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. تو ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا الیکٹرونک میڈیا نہیں تھا. یہ بات بہرحال قابل غور ہے جو آپ کی آخری نقطہ ہے. دیکھیے ہمیں اس قدر زیادہ وائبرنٹ میڈیا یا سوشل میڈیا تو نہیں تھا اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں اخبار میں خبر چھپتی تھی لیکن پھر بھی جلسے ہوتے تھے ان میں زبان استعمال ہوتی تھی ان کی جو رودات تھی وہ تو اخبار میں اگلے دن چھپتی تھی اخبار میں آتی تھی جلسے ہوتے تھے کمیونیکیشن اس وقت بھی ہوتی تھی نا. تحریک آزادی بھی چلی ہے الیکٹرونک میڈیا کے بغیر. کمیونیکیشن بہت فاسٹ ہے ریپڈ ہے اور پھر جو سوشل میڈیا کا یوزج ہے اصل میں تو بات ہے آپ کی شخصیت ہی ظاہر ہوگی نا کس طریقے سے ہو. تو آپ دیکھیں ہمارے ہمسائے میں افغانستان ہے. افغانستان کے جو لیڈر تھے پہلے تو ان کے درمیان تنازع کی وجہ سے نا سوویت فوجیں وہاں داخل ہوئی اور اس کے بعد جو سوویت یونین کے خلاف انہوں نے جہاد کیا پوری دنیا میں ان کا ایک نقش قائم ہو گیا. لیکن پھر وہ ایک دوسرے کے در پہ ہو گئے اور آج بھی افغانستان میں جو کچھ تو خون ہو رہا ہے وہ افغانوں کے درمیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے طالبان جو ہیں اپنی حکومت سے نبردست ہے. اب وہ حکمت یار اور ربانی صاحب جو تھے ان کی محاذ آرائی تو اب ختم ہو گئی. اب حکمت یار یہاں آئے تھے ایک ریٹائرڈ پروفیسر کی طرح معلوم ہو رہے تھے اور ایک زمانے میں وہ ایک بڑے لیڈر تھے 2 لیڈروں میں سے ایک اور سمجھا رہا تھا وزیر اعظم ہوں گے
افغانستان کے لمبے عرصے تک جی. اور اگر افغانستان میں یہ ہمارے مجاہد بھائی آپس میں نہ لڑتے تو آج افغانستان پوری دنیا میں عزت اور احترام سے دیکھا جاتا اور پاکستان کی بھی عزت ہوتی. میں اب یہ بات سن لیں نا, آپ ٹوکا نہ کریں بیچ میں. نہیں آگے تو چلو نا. نہیں آگے نہیں چل سکتے آپ. چلیں بات پوری کر لیں. بات پوری کریں. جب میں بات کر رہا ہوں تو پوری کروں گا. آپ بیچ میں آپ کو ٹوکنے کا کیسے پڑ گئی؟ پوری کر لیں سر. سوال کیا رہی کریں. سوال ہی لے کے غلط بات. چلیں بات پوری کریں. آپ کی سرزنش ایسی کروں گا میں سر. ہو گئی اسکرین پر. ہو گئی بات تو پوری کر لیں. اب اس کو ڈریگ کرنے کی اگر یہ محاذرائی اتنی بڑھائیں گے نا اور یہ گالم گلوچ اس طرح بند اور الزام تراشی ایسی رہے گی, مجھے خدشہ ہے کہ پاکستان میں پرتشدد واقعات نہ ہونے شروع ہو جائیں. اب تو پاکستانی سوسائٹی میں بہت جنگجو بھی موجود ہیں, ایک اسلحہ بھی موجود ہے. اس لیے خدا کے لیے اس ملک کا احترام کریں, اس ملک کو سنبھالیں. یہ ہم سب کا وطن ہے. آسانی سے نہیں بنتے ملک. ایسا نہیں ہے کہ مٹی کے پیالے نہیں ہے کہ کہیں سے لے کے آ جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے, اب میں آگے چلتا ہوں اگر بھی اجازت دیں آپ. یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جس مرضی بادشاہ کے پاس اب چلے جائیں نارو نہیں دوں گا. یہ پھر انہوں نے نشاندہی کی ہے, اس کا مطلب ہے کہیں اپروچ کیا وہ پتہ ہوتا قطعی بتائیں نا یار. ٹھیک ہے. کبھی پہلے مجھے اس سے غرض نہیں, میں یعنی یہ جو شگوفے چھوڑنا ہے نا اس کو تو میں اس پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا. ہمارے دوست دن رات ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کوئی کہتا $3 ارب آ گیا, کوئی کہتا قطر سے پیسہ آ گیا. بات یہ جو بھی ہے عوام کو اعتماد ملے, جو ان کے اوپر پیسے کے چارجز ہیں وہ بیان کریں ایک ایک پیسے کے حساب سے, تفصیل بھی بیان کریں. اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کوئی بھی کیس ان پہ نہیں بنایا, پرانے کیسز ہیں, یہ پرانی باتیں ہو چکی ہیں کہ انتقامی سیاست کا جو تانا دیا جاتا ہے یہ غلط ہے. ان کے اپنے وزیر جو ہے نا, کیونکہ ہم نے نہیں بنائے کیسز, ان کے اپنے وزیر دن رات اور باتیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کیا, ہم کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے نیب بھی نہیں کر رہی. ایک وزیر کچھ بولتا ہے, دوسرا وزیر کچھ. وضاحت بھی تو کرنی پڑ جاتی ہے. نہیں وہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں اور وہ خود بھی ان کے میں ایک ایک کو نہیں چھوڑوں گا, مونچھوں سے پکڑ کے میں. وہ تو آج بھی انہوں نے کہا کہ میں حساب لوں گا ان سے. دیکھیے بات یہ, پھر حساب وہ کیسے لیں گے جب عدالتی نظام موجود ہے؟ تو لے رہے ہیں وہ جائیں گے نا, تو پھر اون کریں, پھر یہ کیسے. اچھا وہ جو ٹرین کا معاملہ تھا وہ یہ ہے کہ وہ 8 گھنٹے نہیں بلکہ 8 اسٹاپ کرے گی مجموعی طور پر. انفارچونیٹلی اب وہ میری اب سن لیجیے, آپ یہاں رک جائیے. آپ نہیں وضاحت تو کر دو نا پہلے کیونکہ کنفیوژن ہوگی. 8 گھنٹے نہیں بلکہ ممکن نہیں ہے, 8 اسٹیشنوں پر قیام کرے گی اور تقریباً 20 سے 22 گھنٹے لگیں گے اسے کراچی کینٹ سے راول پنڈی اسٹیشن تک پہنچتے ہوئے سر سید ایکسپریس کو. میں اپنے نوجوان دوستوں سے بار بار یہی بات کہتا ہوں, خود مجھے اپنے اخبار کے اندر بھی اسی مسئلے سے سامنا ہوتا ہے کہ ایک ایسی خبر جو بول رہی ہو میں انہونی ہوں, اس پر بھی کان کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تو فوری طور پر کھڑے کیے اور ٹھیک کر لیا. وہ تو میں نے کان کھینچے ہیں تو کھڑے ہوئے. ہم نے فوری طور پر ٹھیک کر دیا. میں نے فوراً آن ایئر کہا کہ ابھی تصدیق کیسے کان کھڑے نہیں ہوئے آپ کے؟ 8 گھنٹے میں کیسے ابھی ٹھیک کرتے ہیں اسے. 8 گھنٹے میں کیسے ہو جائے گا؟ کر لیا نا سب سے صحیح. یہ بھی تو بات ہے نا, ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. تو وہ ابھی کیا کیا میں نے, چیزوں پہ غور کریں, غور کی عادت ڈالیں. سر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تصحیح کی ہے. سوری, غیر ذمہ داری ہوتی ہے اگر میں تصحیح نہ کرتا, اور ذمہ داری یہ ہے کہ میں نے آن ایئر تصحیح کی فوری طور پر. انفارچونیٹلی غور کیے بغیر آپ نے نشر کر دیا. اب اس کو چپ کر جائیں, نظر تو خاص اس میں بحث نہ کریں آپ. چلیں آپ آ جاتے ہیں ذرا فیکچول چیزوں کے اوپر جو کہ ایمنیسٹی اسکیم کے ختم ہونے کے بعد صورتحال پیدا ہو رہی ہے. بے نامی احساسوں کو ظاہر کرنے کی یہ مہلت ختم ہو چکی ہے. FBR نے اپنا پورٹل بھی بند کر دیا اور جائیدادیں ضبط ہونا شروع ہو چکی ہیں. اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں شعیب نظامی صاحب, اور کراچی سے ہمارا ساتھ دیں گے جناب حارث ضمیر صاحب. دونوں نے اکٹھی کی ہیں خبریں کہ اسلام آباد, پنڈی اور کراچی میں اس ڈیڈ لائن کے بعد کیا کچھ ہو رہا ہے, بلکہ ڈیڈ لائن سے بہت پہلے ہی خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں. سب سے پہلے شعیب نظامی صاحب السلام علیکم. شامی صاحب آج پروگرام شروع ہونے سے پہلے یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ ڈیڈ لائن تو 5 بجے کی تھی, لیکن اس سے پہلے خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ رانا تنویر جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے سینیٹر ہیں, ان کی کو بے نامی 6000 چودھری تنویر, رانا تنویر نہیں, چودھری تنویر پنڈی, رانا تنویر شیخو پورے کے, ہاں جی سینیٹر, وہ MNA ہے, سینیٹر جو ہے, یہ سینیٹر ہیں چودھری تنویر راول پنڈی سے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تو ایمنیسٹی کی ڈیڈ لائن ختم نہیں ہوئی تھی, پہلے ہی سے کیسے ان کی جو بے نامی جائیداد ہے اس کو ضبط کرنا کیوں شروع کر دیا گیا؟ جی یہ جو ایمنیسٹی اسکیم ہے یہ ایسی شخصیات کے لیے نہیں ہے جو کہ عوامی عہدوں پر رہے ہوں 2000 کے بعد,
تو اس وجہ سے جو ہے ان کو جو ہے اسی لیے نوٹس جاری کیے گئے، اور جو انکم ٹیکس انٹیلیجنس ہے وہ اس پہ آلریڈی کام کر چکی تھی، اور 20 جون کو تمام کے تمام جو نوٹس جاری ہونے تھے ان کی تمام تفصیلات جب FBR کا پورٹل شروع ہوا تھا 21 جون سے، اس سے پہلے کے تمام تفصیلات آ چکی تھی اور نوٹس جو ہے وہ آلموسٹ بن چکے تھے، اور اس دوران جو ہے یہ جج کیا جا رہا تھا کہ جو CNIC نمبر ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں کیا وہ کسی بھی موقع پر جو ہے وہ بے نامی میں ظاہر ہوتے، کیونکہ جو ہماری اطلاعات ہیں تقریباً 5 کروڑ کا جو افراد کا جو CNIC نمبر ہے اس کی معلومات ان کے اوپر جو بھی چیزیں ہیں وہ نادرا اور FBR اب چونکہ ایک ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، ان کا ڈیٹا جو ہے وہ آپس میں مل رہا ہے، اور اس کے بعد تقریباً 50 لاکھ لوگ ایسے یہ جو ضبطی کی خبریں آئی ہیں بے نامی جائیدادوں کی، اس کا ایمنسٹی اسکیم سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ جی اس کا جو ہے ایمنسٹی اسکیم کا ضبطی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ضبطی نہیں، لیکن اس کو انہوں نے اس کو جوڑ دیا نا اس کے ساتھ، تاثر یہ دیا کہ گویا ایمنسٹی اسکیم، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ہاں سے جڑی ہوئی بات ہے یہ۔ جی ایمنسٹی اسکیم چونکہ ایسے افراد کے لیے ہے نہیں جو کہ اس سے 2000 کے بعد جو ہے سرکاری عہدوں پہ رہے ہوں، تو اس لیے آلریڈی جو ہے یہ اعلان کر چکے تھے کہ 100 جو بڑے ٹیکس نادہندہ اور بے نامی دار ہیں جو کہ سیاسی عہدوں پر رہے ہوں، ان کے لیے جو ہے وہ نوٹسز پہلے بن چکے تھے، اور 30 تاریخ تک جو ہے وہ ویٹ کیا جا رہا تھا، اور چونکہ آج جو ہے وہ ایمنسٹی اسکیم کے آخری چند گھنٹے تھے، 6 بجے ختم ہونی تھی، تو 4 بجے جو ہے یہ نوٹسز جو ہے وہ جاری ہونا شروع ہوئے اور لوگوں کو ملنا شروع ہوئے، اور اسی لیے جو ہے وہ مقصد بھی یہی تھا۔ جی آپ یہ بتائیے کہ آپ کی کیا اطلاع ہے کہ یہ ایمنسٹی اسکیم کس حد تک کامیاب ہوئی ہے اور کیا توقع قائم کی جا رہی ہے FBR کے حلقوں میں اس سے؟ جی جو ہماری بات چیت ہوئی ہے تھوڑے پہلے چیئرمین FBR شبیر زیدی صاحب سے، ان کا یہ کہنا تھا تقریباً جو ہے وہ 1,10,000 لوگ جو ہیں وہ اپنے اثاثے ضائع کر چکے ہیں، تقریباً 25,000 لوگ ایسے ہیں جو کہ اس وقت جو ہے وہ اپنی رجسٹریشن کے لیے جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ جمع کرا رہے ہیں، اور تقریباً 70 ارب روپے کا ٹیکس جو ہے وہ اس سے آ چکا ہے۔ توقع یہی کی جا رہی ہے کہ اب چونکہ اسکیم ختم ہو جائے گی، تاہم جو جرمانے اضافی جو دینے کے بعد اسکیم کے ساتھ جو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس کے مختلف مراحل ہیں، 30 ستمبر ہے، 31 دسمبر ہے، اور پھر جو ہے وہ مارچ جو ہے وہ اگلے سال کا، اس میں جو ہے مختلف یہ بتائیں کہ یہ جو اس سے پہلے جو دور تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا، اس میں بھی ایک ایمنسٹی آئی تھی، اس سے زیادہ نتائج ملے ہیں اس ایمنسٹی کو، خان صاحب کی اس ایمنسٹی کو؟ جی اس میں تقریباً 84,000 جو ہے وہ جو لوگ تھے انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا تھا، اور تقریباً 124 ارب روپے کا ٹیکس اس سے جمع ہوا تھا، تقریباً 2.4 ٹریلین جو ہے یا 2400 ارب روپے کا جو اثاثے ہیں وہ اس اسکیم کے تحت جو ہے وہ ظاہر کیے گئے تھے۔ تاہم ابھی چونکہ یہ اسکیم چل رہی ہے اور رات تک جو فائنل فگرز آنے ہیں اور صبح تک ان کا ٹیکس بھی جمع ہونا ہے، پھر یہ اسکیم یہاں رک نہیں جائے گی، یہ مارچ تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، 10% جرمانہ لے کے، پھر اس سے زیادہ، یا پھر مارچ میں جو ہے وہ تقریباً 40% جو بے نامی اثاثے ہوں گے، تو یہ اسکیم جو ہے مارچ تک فی الحال چلے گی، تب اس کا حتمی فگر ہمیں معلوم ہو سکے گا۔ لیکن جو اس وقت جو 4% کے ساتھ جو اثاثوں کی ملکیت اور جو ملکیت ہے وہ تقریباً 1900 ارب روپے کے آس پاس ہے جو اس اسکیم میں آئے ہیں، تقریباً 70 ارب روپے کا ٹیکس آیا ہے، اور 1 لاکھ تقریباً 10,000 یہ ماضی کے جو لوگ ہیں۔ ساتھ رہیے گا، کراچی ذرا چلتے ہیں، وہاں جرمانہ دے کے اس کے بعد بھی یعنی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جی مارچ تک جو ہے وہ اسکیم کے اوپر 40% جو اثاثے ہیں ان کو ظاہر کر کے ان پر جرمانہ ادا کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جی ٹھیک، آج کراچی چلتے ہیں، شام صاحب وہاں حارث ضمیر صاحب بیٹھے ہیں۔ یہ جو ایمنسٹی اسکیم ہے نا، وہ جو مسلم لیگ نون کی تھی جو عباسی صاحب کے دور میں آئی، اس وقت تو PTI اس کی مخالفت کر رہی تھی اور ایک لوگوں میں خوف تھا، اور اس طرح سے وہ ایک حکومت بھی اس وقت لڑکھڑا رہی تھی، آخری دموں پہ تھی، آخری دموں پہ تھی، مدت پوری ہونے والی تھی۔ اس کے باوجود وہ کافی حد تک کامیاب رہی تھی، اور اب تو کنسنسس تھا، اس اسکیم کی مخالفت کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور اس پوری قوم لگی تھی۔ پھر جس طرح کمپین چلائی گئی، اس سے پہلے کمپین بھی نہیں چلائی گئی، اور خان صاحب نے بار بار جس طرح خطاب کیا اور لوگوں کو جھنجھوڑا اور آمادہ کیا، تو یہ ایک بہت مختلف ماحول میں اسکیم آئی ہے، اور اس کی کامیابی جو ہے
وہ زیادہ ہونی چاہیے اس کے مقابلے میں. چلیں میں کراچی کی صورتحال بھی جانتے ہیں، کیونکہ کراچی کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 5 جو بڑے شہر ہیں پاکستان کے، وہاں ابتدائی طور پر FBR کا جو ریڈار ہے وہ حرکت میں آئے گا، اور وہاں کچھ لوگوں کو مارک کر لیا گیا جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے ایسٹس اپنے اسکیم سے مستفید جو نہیں ہوئے، ان کے پاس معلومات ہیں. یہ سب کچھ آپ جان پائیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ایمنسٹی اسکیم کا وقت ختم ہو گیا تھا، اس کا ہم جائزہ لے رہے تھے، اور شعیب نظامی صاحب نے بتایا کہ اب تک 91,000 شہریوں نے اثاثے ظاہر کیے ہیں، 50 ارب سے زائد کا ٹیکس جمع ہوا ہے، 1,30,000 افراد نے رجسٹریشن کرائی ہے. تو کراچی ہم جانا چاہ رہے تھے، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. جی ہو سکتا ہے. تو کراچی سے موجود ہیں جناب حارث ضمیر صاحب، ہیڈ آف بزنس ڈیسک، جو ہمارے دنیا ٹی وی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. حارث صاحب خوش آمدید. کراچی سے بھی خبریں آئیں، پلاٹ نمبر، مکان نمبر، اپارٹمنٹ نمبر، اس طرح کے ہم نے ٹیکرز اور ہیڈرز دیکھے ہیں آج ٹی وی چینلز پر. کراچی میں ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد کیا کچھ ہوا؟ سر ایک تو جیسے شامی صاحب نے کہا کہ اس میں 2 چیزیں مکس کر دی گئی ہیں، پہلی ایسٹ ڈکلیریشن اور بے نامی ٹرانزیکشن. تو بے نامی ٹرانزیکشن کی وجہ سے یہ ضبط ہوئے، اور اس کی لسٹ جو ہے SCCP کو FBR نے پہلے بنائی تھی 33 کمپنیز کی، 33 کمپنی کی، اور اس کی پوری لسٹ کے اس کا CNIC نمبر، ایڈریس اور ساری قوائف جو ہیں وہ دیے جائیں FBR کے بے نامی ٹرانزیکشن کے تحت. یہ جو جتنی بھی ضبط ہوئی ہیں پراپرٹیز 8 کے قریب، اس میں سے 7 جو ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ اومنی گروپ سے، وہ سب کی سب جو ہیں وہ بے نامی ٹرانزیکشن کے ایکٹ کے اندر ضبط ہوئی ہیں. اور جہاں تک شعیب نظامی صاحب نے کہا کہ اب تک تقریباً 1,30,000 لوگ ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے جو ٹیکس ایکسپرٹ ہیں جو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اثاثے ڈکلیئر کریں، ان کے جو ہمارے پاس کالز آئے ہیں اس میں یہ تھا کہ جو آرڈیننس آیا تھا ایسٹ ڈکلیریشن کا، اس کے اندر 3 دن کی ٹائم دیا ہوا تھا، 3 دن کا. اس کا مطلب اس کو 12 بجے بند ہونا تھا، وہ 6 بجے نہیں بند ہونا تھا بینکنگ اوقات کے ساتھ. اس کی وجہ سے بھی کنفیوژن ہے، اور کافی سارے لوگ جو ہیں وہ کمپلین کر رہے ہیں کہ یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایسے ڈکلیریشن ہو 12 بجے تک جیسے ہوتا ہے، وہ نہیں کر پا رہے، اس سے کافی ان کو پریشانی ہو رہی ہے. تو اس کا تعلق FBR کا پورٹل بند ہونے سے بھی ہے یا یہ علیحدہ معاملہ ہے؟ جی FBR کے پورٹل بند ہونے سے ہی ہے، کیونکہ لازمی ہے کہ اگر میں یا آپ کوئی بھی اپنی ڈکلیریشن کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے، کیونکہ جو اس کے اندر جو آرڈیننس میں نے خود بھی پڑھا ہے، جو جس کے اوپر صدر پاکستان کے دستخط ہیں، اس میں 3 days کا ٹائم پیریڈ لکھا ہوا ہے. 3 days مینز اینڈ بائی 12 رات کے 12 بجے تک. یعنی پتہ نہیں 5 بجے شام آفس ٹائم کے مطابق انہوں نے کیوں ختم کیا. اس سے پہلے جب بھی کوئی ٹیکس کے متعلق اعلان آتا ہے وہ 12 بجے رات تک ہوتا ہے. جی بالکل، جیسے عام طور پہ جو ٹیکس ریٹرن فائل ہوتی ہے، جیسے ابھی یہ مالی سال 18-19 ختم ہو رہا ہے، تو آپ جو ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہوں گے اس کی تاریخ آئے گی 31 اگست. 31 اگست مینز رات کے 12 بجے. انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ 31 اگست کے رات کے 12 بجے تک آپ کو ٹیکس فائل. اس کی وجہ سے بھی کافی پریشانیاں ہو رہی ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے ٹیکس ریٹرن یا اپنے ڈکلیریشن نہیں دے پا رہے. تو اگر شبر زیدی صاحب تک ہماری بات پہنچے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی 12 بجے تک کا اعلان ہو جائے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں اصولاً ہونا ہی چاہیے. اس میں 5 بجے کر دیا ہے تو کرنے کی کوشش وضاحت آ جانی چاہیے ان کی. اچھا جی، اب اس سے قطع نظر میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ جو کراچی میں روز دیکھتا ہوں جو لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، لٹے پھٹے بیٹھے ہیں بیچارے، ان کا کوئی پرسان حال ہو رہا ہے؟ جن کے مکان گرا دیے گئے ہیں ان کو کوئی ان کو، یعنی میں دیکھتا ہوں کوئی سیاسی جماعت، کوئی حکومتی ذمہ دار، کوئی ان کے دل پہ ہاتھ رکھنے کے لیے نہیں آتا، اور کوئی سول سوسائٹی میں متحرک نہیں دیکھتا. وہاں کیا مسئلہ ہے یہ؟ سر بالکل آپ نے صحیح کہا، کوئی بھی نہیں دیکھتا. ہم نے چھوٹے چھوٹے جو دکاندار ہیں جہاں پہ بہت بڑا کام ہوتا ہے، لیکن ہیں وہ چھوٹے دکاندار، لیکن بہت سارے وہ کہتے ہیں ہر وقت ہمیں ایک نیا نوٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. FBR ہر روز جو ہے کوئی نیا نوٹس دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے کام کرنا جو ہے وہ محال ہو گیا ہے. اب ڈالر کی وجہ سے بھی جو ہے وہ پریشان ہے. روزانہ ایک نیا ریٹ آتا ہے. پچھلے 2-3 دن میں تو تھوڑا روپیہ قدر بہتر ہوئی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں روزانہ ہمیں اگر ایک نیا قانون یا ایک نیا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا کہ ہمارے کو سٹاکس کا بھی جانچ پڑتال کرنی ہے، ہمیں لائسنس بھی بنانا ہے، وہ بولے ایک دفعہ ایک پورا نوٹس بھیج دیں اور ایک میعاد دے دیں کہ بھائی 30 سپٹمبر 2019 تک یہ آپ کو سب کچھ ٹھیک کر لینا ہے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ جناب حارث ضمیر صاحب اور جناب شعیب نظامی صاحب. سر ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب سے ہم نے وقت لیا تھا آج، تو وہ دستیاب ہو گئے ہیں. ذرا آج چونکہ IMF کی ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس بھی اور یہ جو ایمنسٹی اسکیم ہے اس پہ ان کا مختصر تبصرہ سن لیں کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی جناب، وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ میں بالکل خیریت سے ہوں جناب. آپ کی خواہش کے اور مشورے کے الرغم حکومت آئی ایم ایف کے پاس چلی گئی اور آج اجلاس ہو رہا ہے، آپ کو کیا توقعات ہیں؟ نہیں، توقعات تو بالکل حکومت نے وہ تمام اقدامات کر لیے جو ان کو پرائر ایکشنز میں کہا گیا تھا کرنے کے لیے. جو میرے نزدیک یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ وہ سارے ڈیسیجن تھے. گیس کی پرائس کے حوالے سے، بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے، انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے، ایون ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے، تو وہ تو سارے اقدامات تو کر لیے حکومت نے. تو اب میرے نہیں خیال ہے کہ وہاں پر کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے جس کے بیسس پہ وہ نہ کریں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات بھی کچھ بہتر ہونے کے لیے جا رہے ہیں. ہاں جی. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے کیونکہ پرائم منسٹر وہاں وزٹ بھی کریں گے. تو جو ماحول ہے وہ بھی کچھ بہتر ہو رہا ہے اور جو سخت سے سخت اقدامات تھے وہ بھی حکومت نے کر لیے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں اب جو آنے والے دن ہیں ان میں کوئی صورتحال بہتر ہوتی چلی جائے گی؟ کچھ آسانی پیدا ہوگی لوگوں کے لیے؟ دیکھیں، اب یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا نا کہ ابھی تو یہ سارے پرائر ایکشنز تھے جو ان کے پریس ریلیز میں آیا تھا، جس کو دیکھ کر لوگوں نے اپنے اپنے ویوز کو ایکسپریس کیا. اب وہ تو وقت ختم ہو گیا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز. ٹھیک. یہ ایک ڈاکومنٹ جو ہے، یہ جب بورڈ اس ڈاکومنٹ کی اپروول دے گی تو پھر یہ ہے کہ یہ ان کے بھی ویب سائٹ پہ آ جائے گا اور حکومت پاکستان کے ویب سائٹ پہ آ جائے گا. تو اس وقت ہمیں پھر یہ پتا چلے گا کہ ہمیں اب کیا کیا اقدامات کرنے ہیں. کیونکہ اگر یہ کوارٹرلی ریویو ہے تو یعنی کہ ہر کوارٹر میں آئی ایم ایف کا مشن آئے گا ریویو کرنے کے لیے، تو وہ ہر کوارٹر کے اہداف بھی دیے ہوئے ہوں گے. تو ہمیں اس وقت پتا چلے گا جیسے یہ آ جائے ویب سائٹ پہ کہ اچھا کیا کیا اہداف ہمیں دیے گئے ہیں ایک کوارٹر میں. پھر آدمی اس پر اپنا ڈسکشن کر سکتا ہے کہ یہ اہداف ہو سکتے ہیں پورے یا نہیں ہو سکتے ہیں پورے. جنرلی کہا جاتا ہے کہ یہ ریونیو کے جو ٹارگٹ ہیں یہ بہت ہی مشکل اس کے ٹارگٹ ہیں. کیونکہ ایف بی آر اگر یہ جو 40-50 بلین اگر یہاں سے مل گیا ہے منسٹری اسکیم سے، تو اس نے اگر 3900 بلین پہ اگر پہنچا دیا ٹارگٹ کو، ورنہ میرے کیلکولیشن کے مطابق بہت زیادہ ہم ایفرٹ کر لیتے تو 3850 ہوتا. ٹھیک. اور بجٹ میں جو دیے ہوئے ہیں 4100، تو وہ 4100 بھی یہ ریوائز اینڈ ڈاؤنورڈ ایڈجسٹمنٹ ٹارگٹ جو ہے ایف بی آر اگر اچیو نہیں کر سکا ہے. میرے کیلکولیشن کے مطابق 3850 ہونا تھا، لیکن یہ گورنمنٹ کو کافی پیسے مل گئے ہیں منسٹری سے، کوئی 40-50 ارب اس میں اور شامل کر دیں تو تقریباً 2900 ارب سے کے قریب ہو جائے گا. یہاں سے پھر ہم نے اگلے سفر کرنا شروع کرنا ہے 5550 بلین کو ٹارگٹ ہے اچیو کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب، یہ آپ یونیورسٹی میں ابھی آرمی چیف آئے، آپ بھی وہاں موجود تھے، آپ نے بھی خطاب کیا، تو ہم تو وہاں نہیں تھے، لیکن آپ نے کیا مشورے دیے آرمی چیف کو؟ نہیں، میں نے تو ایک تو چیئر کیا سیشن، دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ 3-4 پیپر بھی پڑھے گئے تھے تو اس کی جو فائنڈنگ تھی وہ بھی آرمی چیف کے سامنے بیان کیا، اپنے بھی خیالات کا اظہار کیا. اب یہ ہے کہ آگے کی طرف کیا کرنا ہے، مشکل مرحلہ ضرور ہے تو، لیکن میرا یہ تھا کہ چیلنجنگ ٹاسک ہے، لیکن ڈائریکشن بجٹ کا بالکل ٹھیک ہے کیونکہ بیس کی براڈنگ ہو رہی ہے، نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا رہا ہے، اسپیڈ زیادہ پکڑ لیا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. خوش آئند ہے یہ خوش آئند ہے یا یہ تشویش انگیز ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسپیڈ زیادہ ہے تو ہمیں اسپیڈ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ ایف بی آر کی کیپیسٹی سے ریلیٹڈ، کیا ایف بی آر میں وہ پوٹینشیل ہے اس کو بیئر کرنے کے نہیں آگے کی طرف بڑھے. یہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے. دوسری چیز یہ کہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل موجود ہے. ہم نے جب 7th NFC ایوارڈ کیا 2010 میں تو ہم نے صوبوں کی کیپیسٹی امپروو نہیں کی کہ وہ خرچ کیسے کریں گے. تو خرچ کرنے کی کیپیسٹی تو ڈیولپ ہوئی نہیں، اور جو جتنا مل رہا تھا اس سے کہیں زیادہ ہم نے پیسے ان کو دے دیے. تو پھر آپ دیکھیں کہ کوئی لانچ سے جا رہا تھا تو کوئی
गाड़ी के बोनेट से निकल रहा है तो किचन के खाने से निकल रहा है। डॉक्टर साहब, खर्च करने की सलाहियत तो नहीं बढ़ी, लेकिन हजम करने की सलाहियत तो बढ़ गई ना। नहीं, अब हजम भी नहीं होगा, वो निकल रहा है। लेकिन ये है कि कहने का मतलब मेरा ये था कि कैपेसिटी को बिल्ड करना चाहिए। अभी एकदम आपने इतना बड़ा टारगेट दे दिया है, वो 4,000 नहीं इकट्ठा कर सक रहे हैं, तो हमें तो और भी बहुत ज्यादा मुश्किल टारगेट दे दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर साहब, आप आए तशरीफ लाए टेलीफोन पे। अच्छा, आपने वो जिक्र किया था उस एनडीयू में होने वाले सेमिनार का, तो आज 222वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी थी। उस कॉन्फ्रेंस में, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ज़ाहिर बात है जहाँ पर पाकिस्तान को जो दरपेश सिक्योरिटी के मसाइल हैं, अंदरूनी या बैरूनी और ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं, उस पर तो तफसील से बात हुई। लेकिन आर्मी चीफ ने शुरका को जो अहम तरीन मेजर्स इकदाम लिए गए हैं इकॉनमी को ठीक करने के लिए, इकॉनमी के स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, उस बारे भी शुरका को आगाह किया और बताया कि ये कितना ज़रूरी था मुल्क के लिए। आर्मी चीफ तो पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ हुकूमत के मुआशी इक़दामात के पीछे खड़े हैं। उस पर कुछ तनकीद भी हो रही है, हमारे कुछ लिखा भी है अखबार वालों ने भी, डॉन ने भी एडिटोरियल लिखा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस तरह के हालात हैं, अगर मिलजुल कर भी कोई आप कश्ती थोड़ी सी आगे बढ़ा ले, तो कोई साहिल की तरफ पहुँच जाए तो कोई हर्ज नहीं है, सबका मुल्क है। लेकिन वो जो हमारे दाग के शागिर्द थे नूर नारवी, बड़ी उम्दा शेर कहते थे लफ्जी तसर्रुफ से। वो कहते, उनका शेर है, मुझे याद आया, हाथ रखने से कहीं दर्द जिगर जाता है। फिर कहा हाथ रखने से नहीं दर्द जिगर जाता है। ठीक है, चलिए, हाथ तो रखा है ना, इतना काफी। बहरहाल आगे जाते हैं। अल्लाह करे। ये अब्दुल रज़ाक साहब है, अहमदपुर चरकिया से, छोटे काश्तकार हैं। ये कहते हैं जो तरीन साहब कल हमारे प्रोग्राम में आए थे जी, कल बड़ी तफसील से ये जो टेल पर है ना छोटे काश्तकार, इन तक पानी नहीं पहुंचता और इनकी फसलें, उनको नुकसान होता है। किसी तरीके से तरीन साहब इसका बंदोबस्त भी करें कि पानी की भी मुनसफाना तकसीम हो। उम्मीद है तरीन साहब ये बात भी सुन रहे होंगे, क्योंकि ज़राअत के हवाले से एक इमरजेंसी प्रोग्राम वो मुतारिफ करवा रहे हैं, ताकि तो उम्मीद है छोटे काश्तकार ये बात भी सुन लें तो फिर उनको बेहतरीन कहेंगे वो। बेहतरीन। अच्छा सर, अब ये है कि जो पाकिस्तान को एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक सक्सेस मिली है बैनुल अक़वामी फ्रंट पर, जिसका जिक्र भी हम करने जा रहे हैं, वो ये है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को अमेरिका ने आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। कल उनके महकमा खारजा ने इस बारे में तफसीली रिलीज़ जारी की और उसमें बताया कि ये लोग सिक्योरिटी फोर्सेस और आम लोगों को निशाना बनाते थे, इसलिए इनकी अमेरिका में मनकूला और गैर मनकूला जायदाद मुंजमद लेन देन खत्म। ये है तो मेरे ख्याल को ये बहुत पुरानी तंजीम है। भुट्टो साहब के दौर में आपको याद होगा इराक की एम्बेसी जो है, आपको क्या याद होगा, तो बच्चे होंगे सब, इराक की एम्बेसी से असला बरामद हुआ के दौर में तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था। हाँ, तो इराक, मगर जो पैदा होने से तो ज़्यादा दौर की पैदावार है, पैदा होने से पहले की चीजें भी तो याद है ना। ठीक है, आपको मालूम है ना पाकिस्तान बना था कायदे आज़म हुआ करते थे। जी। तो इसी तरह से वो इराकी सफारत खाने से असला बरामद हुआ था और इराक का सफ़ीर उन्होंने निकाल दिया था नापसंदीदा करार देके, और ये वो कह रहे थे बलूचिस्तान की अलहदगी पसंदों को असला फराम किया जाता। ये एक फिर जब वहाँ उन्होंने कार्रवाई शुरू की और अताउल्लाह मैंगल की हुकूमत ख़त्म हुई, बुक्टी साहब गवर्नर मुकर्रर हो गए, उन्होंने फिर ये उस वक्त ये लिबरेशन आर्मी की उन्हीं दिनों बुनियाद रखी गई और फिर एक मुसल्लह जिद्दोजहद उन्होंने शुरू की। तो कई मराहल से गुजरी। ये जो हमारे खैर बख्श मरीज थे उनसे यानी उन नाता इसका जुड़ता था। फिर उनके बरखुरदार जो है हर ब्यार, फिर बालाच भी है उसमें, तो बरामदा भुगती भी अब इसमें शामिल हो गए। अच्छा, इरफान सईद साहब हमें अब ये हुआ है, देखिए अमेरिका से हमारे अच्छे ताल्लुकात की खबर मिल रही है। जी हाँ, और बिलखुसूस ऐसे मौके पर जब इमरान खान जा रहे हैं, जाने वाले हैं ना अमेरिका, तो तालिबान को अफगानिस्तान की मेज पे बैठा दिया गया है और इनका मुक्कू ठप दिया है अमेरिका ने। तो एक अच्छे तवक्कुआत अब रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की हम बात कर रहे हैं, जिसे आलमी दहशतगर्द तंजीम अमेरिका ने करार दे दिया। इरफान सईद साहब कोयटा से हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। इरफान साहब, ये फरमाएं कि ये हालिया अगर वाक़यात का हम जिक्र करें तो ये BLA कहाँ इन्वॉल्व रही है और किस हद तक इन्होंने आम शहरियों को भी निशाना बनाया अपनी इन कार्रवाइयों में?
جامی صاحب جس طریقے سے شامی صاحب بتا رہے تھے کہ اس کا جو وجود جو ہے 1970 میں وجود میں آئے BLA کا، اس کے بعد یہ پس پردہ چلی گئی، لیکن اب 2000 کی بات کریں، سابق صدر جو پرویز مشرف کا دور اقتدار تھا، تو اس میں جسٹس نواز مری کے مرڈر کے بعد جب نواب خیر بخش مری کو اریسٹ کیا گیا تو اس کے بعد اس تنظیم نے دوبارہ سے اپنی سرگرمیاں تیز کی اور 2000 سے لے کر بلوچستان کے مختلف علاقوں میں متعدد وارداتیں کی اور اس میں سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا، یہاں پر جو فوجی کانوائے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی کارروائیاں کی گئی ان کی طرف سے اور کلیمنگ کی گئی، سیٹلر یہاں پہ جو تھے کوئٹہ کے ان کو نشانہ بنایا گیا، تو مختلف واقعات تواتر کے ساتھ چلتے آ رہے تھے۔ جی ہاں، اور پہلا بلوچستان کا جو خودکش حملہ جو بلوچ مزاحمتی تنظیموں کی طرف سے وہ BLA کی طرف سے کیا گیا ہے، جس میں اسلم اچھو جو اس وقت بتایا جاتا ہے کہ اس تنظیم کو کمانڈ کرتے رہے، افغانستان میں ان کا 2017 میں ایک واقعہ ہوا جس میں 2018 میں ایک خودکش حملہ ہوا جس میں وہ اور ان کے ساتھی مارے گئے۔ اس کے بعد سے اب بشیر زیب جو ہے BLA کے جو یہاں پر جو افغانستان اور بلوچستان میں مختلف کارروائیوں میں وہ انوالو رہے، ان کی سرپرستی میں یہ تنظیم کام کرتی رہی۔ اس وقت یہ کتنی ایکٹیو ہے تنظیم؟ بالکل شامی صاحب، اس وقت بھی گوادر کا واقعہ اگر پچھلے مہینے کا آپ دیکھیں، گوادر جو ایک بڑے 5 سٹار ہوٹل پہ جو اٹیک ہوا اس تنظیم نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی۔ اس تنظیم کا ایک ونگ ہے مجید برگیڈ اس کا نام ہے، وہ بڑا ایکٹیو ہے۔ اس طرح اورماڑا میں جو واقعہ پیش آیا، بسوں سے اتار کے جو مسافروں کو مارا گیا، اس میں بھی یہ اس تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ اس طرح بلوچستان کے چائنیز ایمبیسی پہ جس طریقے سے حملہ کیا گیا، اور آپ کو بتاتا چلو گزشتہ دنوں ہماری فورسز کو بڑی کامیابی ہوئی اور اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا چائنیز ایمبیسی پر جو اٹیک کرنے کا، راشد بروہی، اسے ابو ظہبی سے اریسٹ کر لیا گیا ہے اور اس سے اریسٹ کر کے لے کر آگئے ہیں پاکستان میں۔ اب مزید اس سے تحقیقات کی جا رہی ہے اور بڑی اہم انکشافات متوقع ہے۔ اس کے بارے میں بھی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کو را کی طرف سے بھاری رقم دی گئی تھی چائنیز ایمبیسی پر حملہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو ٹھہرانے کے حوالے سے تمام طرز۔ ان کا صدر دفتر اب بھی افغانستان میں ہیڈ کوارٹر ان کا؟ بالکل افغانستان میں بھی کر رہے ہیں ہینڈلنگ، اور بتایا جاتا تھا کہ لندن میں نواب خیر بخش مری کے جو نوابزادہ ہیر بیار مری، اور اس کے ساتھ بھی اس کے پاکستانی قوم کی طرف سے الزامات لگائے جاتے رہے کہ مین جو ان کے جو سرپرست جو ہیں وہ نوابزادہ ہیر بیار مری ہیں، لیکن اس کی وہ بارہا تردید کرتے رہے کہ وہ اس تنظیم کے سربراہ نہیں ہیں۔ لیکن تنظیم اب بھی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتی ہے اور اس کو جو ہینڈلر ہیں وہ افغانستان میں بھی بیٹھے، دبئی میں بھی بیٹھے ہیں اور کراچی میں بھی جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں، کراچی میں بھی ان کے کافی تعداد میں لوگ ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائیوں کا آغاز کر۔ امریکہ کا جو اقدام ہے اس سے کتنا یعنی اس کے حوصلے تو پست ہوں گے، اس سے ذوف تو پہنچے گا نہیں جی، ذوف پہنچے گا اس سے؟ بالکل شامی صاحب، دیکھیں اس سے پہلے بلوچستان کی جو علیحدگی پسند جو تنظیمیں تھی آج تک ان پر امریکہ کی جانب سے اس طریقے کی پابندی سامنے نہیں آئی، اور پاکستان کی طرف سے بارہا یہ موقف اختیار کیا جاتا رہا کہ لندن اور وہاں پہ بیٹھ کے جس طریقے سے یہ تنظیمیں آپریٹ کی جاتی ہے اور پاکستان کے اور بالخصوص بلوچستان میں جو کارروائیاں کی جاتی ہے تو ان کی نشاندہی بھی بارہا کی جاتی رہی، لیکن یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ امریکہ کی جانب سے یہ اقدام اٹھایا گیا اور پہلی جو بلوچ تنظیم ہے، جو علیحدگی پسند جو تنظیم ہے، اس کے بارے میں امریکہ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ اسے دہشت گرد تنظیم میں شامل کیا گیا۔ اس طرح بلوچستان میں دیگر تنظیمیں بھی ہیں، اب اس میں بھی کامیاب ان کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ بالکل، بہت شکریہ آپ کا سر، وقت کم ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے معاملے کو بھی ڈسکس تھوڑا کر لیں، کیونکہ فردوس عاشق اعوان صاحب ایک تو کل شاہزیب خانزادہ صاحب کو بتا رہی تھی کچھ ڈیٹیل، لیکن آج ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اس کل رات والے موقف کو مزید فصاحت اور بلاغت کے ساتھ پیش کیا ہے، سناؤں؟ مختصر جو یعنی وہ فصاحت و بلاغت جو ANF والوں نے ابھی تک جس کا مظاہرہ نہیں کیا، حالانکہ پارٹی تو وہ تھے، ان کو چاہیے تھے ان کے ذمہ دار کوئی بیان کرتے۔ یہ فردوس عاشق اعوان جو ہے بات ہوئی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے معاون خصوصی اطلاعات کی، جب وہ کہتے ہیں کہ حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو پھر کیوں یہ کہتی میں نے سن تو لینا پہلے، چلیے سنائیں، مختصر تھا سنائیں، دیکھیں کیا کہتی ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے میڈیا نے جس انداز سے
اینگلنگ دی اس واقعے کو، بجائے اس کے کہ ان افسران کو، ان اہلکاروں کو سپورٹ کریں، ہم ان کے اس ایکشن کو فیسیلیٹیٹ کر کے میڈیا پورے کا پورا اونرشپ دے اور ان کے پیچھے کھڑے ہو کہ کسی کی ٹانگوں میں اتنی جان تھی کہ انہوں نے ایک طاقتور شخص کو روکا اور اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ملک کے عوام کے ساتھ اور اس دھرتی کے ساتھ وفاداری نبھائی۔ ان افسران کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ کہ انہیں ڈی مورلائز کرنا چاہیے۔ آپ کا موقع پہنچایا اے این ایف کو کہ آپ نے وہ تصویریں ریلیز کیوں نہیں کی، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ہمیں میڈیا میں نہیں، ہماری جنگ عدالت میں ہے اور ہم عدالت میں وہ تمام ثبوت لے کے جائیں گے۔ دیکھیں نا سر، یہ اینگلنگ تو دیکھیں نا، اینگلنگ پہ انہوں نے بات کی، میڈیا نے بڑی بری اینگلنگ کی۔ نہیں، میڈیا نے کوئی بری اینگلنگ نہیں کی، جو سرکمسٹینشل ایویڈنس تھا، جس طرح سے یہ ساری واردات ہوئی ہے، اور اس کے میڈیا کو ایسی طرح کی کوریج ہونی چاہیے تھی میڈیا میں۔ وہ کہتے ہیں مثبت کردار ادا کرنا چاہیے تھا میڈیا کو، نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، یہ اگر انہوں نے طاقتور شخص پہ ہاتھ ڈالا۔ اگر میڈیا اسی طرح مثبت کردار ادا کرتا رہے تو یہ سارے سیاستدان اندر چلے جائیں گے۔ آپ شباشی صاحب اور بیگم، یہ جو ہماری فردوس عاشق اعوان صاحب ہیں، یہ بھی نیب کی مریض رہ چکی ہیں، تو اس سے بھی شفا نہ ہوتی ان کو اگر ہم میڈیا ایسا رول ادا کرتا۔ اب شباشی صاحب، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے، وہ عدالت میں جنگ ہوگی، ٹھیک ہے، بالکل عدالت میں جنگ ہونی چاہیے، اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی نا۔ میں شباشی صاحب کو بیان بھی سنا دوں، برابر کر دیں، آپ کہہ رہے ہیں مثبت نہیں، وہ میں نے، وہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ آزاد سید صاحب کی، نہیں وہ بات میں پہلے بالکل، یہ تو اس معاملے پہ سنا دوں نا جی، رانا ثناء اللہ صاحب کے معاملے پہ، پھر کہتے ہیں جی ایک طرف کا آپ نے موقع دکھایا۔ دیکھیں عمران خان نیازی خود مخبر بن کے انہوں نے یہ 15 کلو ہیروئن کا جو کیس بنایا ہے، پوری قوم اس کے اوپر حیران اور پریشان ہے۔ عمران خان نیازی، آپ فیشسٹ ہیں، مانتے ہیں، ہٹلر کی آپ کے اندر وہ جراثیم میں مانتا ہوں، ٹوٹلیٹیرین جو ہوتے ہیں ڈسپوٹس، تمام خوبیاں آپ میں موجود ہیں۔ زندگی کے ساتھ، بیماری کے ساتھ آپ کھیلیں گے تو نہ یہ دنیا آپ کو معاف کرے گی، نہ خدا معاف کرے گا۔ مطالبہ کرتا ہوں آپ سے کہ فل فور ان کی دوائیاں، ان کا کھانا اور پانی ان کے حوالے کیا جائے۔ آپ نے اس میں تاخیر کی تو اس ساری مجرمانہ غفلت کے نیازی صاحب آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اداروں سے میری گزارش ہے۔ پروگرام شروع میں خان صاحب کا بیان سنا تھا، آپ نے کہا یہ زبان زیب نہیں دیتی وزیر اعظم کو، تو یہ فاسسٹ ہٹلر اور کیا کہیں، تو یہ کہاں سے صاحب کیسے ہیں، کیسے ہو گئے؟ خان صاحب نے پکڑا انہیں، آپ ان کی پریس کانفرنس لکھ دیا کریں ان کو۔ کس کو؟ نہیں، ان الفاظ کی مذمت ہونے چاہیے، آپ تو اردو کی توقیر کی بات کرتے ہیں۔ میں کوئی کسی، یہ سیاسی پیرایا اظہار ہے، تو وہ جب سیاسی طریقے سے آپ پیرایا اظہار کرتے ہیں تو آپ کوئی بات بھی کہہ سکتے ہیں۔ چاہے ہٹلر کہہ دیں وزیر اعظم کو، ہٹلر بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کیا بات ہے، ہٹلر بھی انسان تھا۔ اس عہدے کی توقیر بے توقیری نہیں ہے۔ میں اس طرح کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ پروگرام وقت ختم ہو گیا، لیکن وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ وہ جو پاک لین میں کلیئر ہو گئے ہیں ان کا نام۔ یہ اگر جو انہوں نے معیار قائم کیا ہے نا گفتگو کا، ہماری پی ٹی آئی نے، اس سے سب لوگوں کو یہ خراب کیا۔ کوئی ضابطہ اخلاق طے کریں اور ایک دوسرے کو تمیز کے ساتھ یاد کریں۔ پروگرام وقت ختم ہو گیا، یہاں سے ملیں گے آپ سے کل، تب تک لیے اللہ حافظ۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.